नाज़रीन सलाम अलैकुम। इमामी जंतरी 2024 लेकर के मैं फिर आपकी खिदमत में साल हाजिर हुआ हूँ। ये 2024 की जंतरी जो हमारा इदारा अब्बास बुक एजेंसी हर साल शाया करता है, ये शाया हो चुकी है। इसका आगाज़ हम्द परवरदिगार रब्बुल आलमीन और नात पाक के ज़रिए से किया गया है, जो आरिफ रज़ा आरिफ के अशार हैं जिन्होंने हम्द बारी ताला नज़म की है। इसके बाद नमाज अव्वल माह और उसकी दुआ ये हर साल लगाई जाती है जंतरी में, ताकि क़ारीन जो है वो नमाज और दुआ इसके ज़रिए से पढ़ सकें। उसके बाद पेश लफ्ज़ में हक़ीर का एक मज़मून आया है, अहमियत तहरीर व तक़रीर। तक़रीर व तहरीर की अहमियत ये मज़मून पेश किया गया है। ज़ाहिर है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छिपा हुआ है। जब वो बोलता है तो समझ में आता है कि हाँ, ये शख्स जो है वो कितना इस लायक है या इसका इल्म कितना है, ये ज़बान के ज़रिए ही से इंसान पहचाना जाता है। तो मैंने इसमें तहरीर और तक़रीर, तो ज़ाहिर है कि इंसान तक़रीर करता है, तक़रीर के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, इसलिए कि बग़ैर इल्म के अगर बोलेगा तो उसकी जो गुफ्तगू होगी वो ठोस नहीं होगी, या किसी से सुना हो या बचपने से उसने देखा हो उसको वो तक़रीर करेगा। लेकिन जब तहरीरी मंजिल पे आएगा तो तहरीर मंजिल में दवाम होता है, बाकी रहने वाली चीज़ है। इसलिए तहरीर लिखते वक्त इंसान को हवाले देखना पड़ते हैं, रेफरेंस देखना पड़ते हैं कि मोतबर क्या है, गैर मोतबर क्या है, कुरान हदीस। तो लिहाजा ये मेरा बहुत ही मुख्तसर सा मज़मून है शुरू में, अहमियत तक़रीर व तहरीर। इसके बाद नौरोज़ जो हमारे यहाँ नया रोज़ मनाया जाता है, ईद नौरोज़ कहा जाता है इसको। ईरानी ये त्यौहार है, लेकिन इस्लाम ने इसको बाकी रखा है और इसमें 4 चाँद जो लगाए हैं वो ऐलान गदीर ने लगाए हैं, इसलिए कि क़मरी महीने के लिहाज से 18 ज़िलहिज थी जब मैदान ख़ुम गदीर में पैगम्बर इस्लाम ने अपने आखिरी हज के बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया था। और उसके बाद आयत तकमील नाजिल हुई थी कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो लिहाजा ये क़मरी महीना 18 ज़िलहिज था सन 10 हिजरी, लेकिन शमसी महीने के लिहाज से ईद नौरोज़ 21 मार्च थी। लिहाजा ये हर साल नौरोज़ मनाया जाता है। इसमें ख़ुसूसी तौर से मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़्र दिलाई जाती है, गुस्ल किया जाता है, पाक व साफ लिबास पहने जाते हैं, वक्त तहवील आफ्ताब दुआएँ पढ़ी जाती हैं और कुछ नफ्स तहरीर किए जाते हैं। और ईद नौरोज़ के दिन नमाज़ पढ़ना, आमाल बजा लाना, गुस्ल करना मुस्तहब है, और नमाज है ज़ोहर के वक्त वो मुस्तहब है, रोज़ा रखना मुस्तहब है। तो लिहाजा इस साल जो ईद नौरोज़ है वो 20 मार्च बरोज़ चारशंबा बुध के दिन 9 रमज़ान मुबारक को पड़ रहा है, और सुबह वक्त हमारे इंडिया में 8:36 पर यह तहवील आफ्ताब है जिस पर नज़्र दिलाई जाए। अब रंग वगैरह सवारी ये हमारे क्या इसका ताल्लुक़ इस्लामी नहीं है, और ये इल्म नजूम से इसका ताल्लुक़ है, और रंग का ताल्लुक़ दिन के एतबार से होता है। लिहाजा क्योंकि बुध का दिन पड़ रहा है चारशंबा, इसका रंग इस एतबार से सफ़ेद है। और मैं अपनी जंतरी में एक ख़ास ख्याल ये रखता हूँ कि जिस साल जो रंग होता है उसको मैं अपनी जंतरी में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि जो है वो आदमी पहचान ले, समझ जाए कि हाँ ये कलर है। अब क्योंकि खुशी का मौका है, नई साल की जंतरी है, तो जनवरी से इसको हम शुरू करते हैं, जनवरी से दिसंबर तक, इसलिए कि सुर्खी इसमें ऑरेंज पना लाया, लेकिन वाइट को भी हमने रखा है ताकि रंग का भी इजहार हो जाए। इसके बाद ये जो टाइमिंग है परमानेंट टाइमिंग उसका जिक्र है, और सूरज ग्रहण चांद ग्रहण का जिक्र आया है। फिर 12 महीने जो जदवल इसमें बनाए जाते हैं, साद और नहस, ये आयतुल्लाह नासुमिल्लाह साहब हमारे लखनऊ के बुज़ुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, दुनिया उनसे मुतारिफ़ है। उन्होंने जो जदवल तैयार किए हैं और क़दीमी तोहफ़त अलवाम में शाया हुए हैं। हम लोग ज़्यादातर उन्हीं के
بنائے ہوئے جدول کے ذریعے سے سعد و نحس اور ولادت اور شہادت ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنے کیلنڈر اور جنتریوں میں دیتے ہیں۔ یہ 12 مہینے کا آپ کو اس میں ملے گا، اور اسی کے ساتھ پرماننٹ ٹائمنگ جو نماز کے اوقات ہیں، ترک سحر، نماز فجر، ظہر اور مغرب، یہ اس میں دیے ہیں تاکہ اس سے ہر نماز گزار کو اسے دیکھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جو اس میں پہلا مضمون آیا ہے وہ حدیث بساط اور اختیارات امیر المومنین علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے کہ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ ناظرین اس کو جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو خود اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ جناب سلمان فارسی سے یہ پوری حدیث بساط ہے، جب مولا کائنات نے اپنے اختیارات کو دکھایا ہے کہ ہم کو اللہ نے کتنے اختیارات دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فخر سلیمان تھے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی وہ انہی کی وجہ سے ملی، اس کا ذکر بھی اس حدیث بساط میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک جناب محمد علی سید، یہ کراچی کے ہیں، ان کی کتاب ہے عجائبات، جسم کے عجائبات، بڑی پیاری کتاب ہے اور مضامین بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ہر سال ان سے ایک مضمون ضرور اپنی جنتری کی زینت بناتا ہوں۔ لہٰذا اس سال جو میں نے مضمون کا انتخاب کیا ہے ان کا، وہ پمپنگ مشین یعنی دل، ہارٹ، اس کے اوپر ان کا بڑا تحقیقی مضمون آیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے مضمون کے بعد پھر یہ تعمیر کعبہ اور حج کی پکار، یہ علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب کا میں نے اس میں شائع کیا ہے۔ اور جائز اور ناجائز تقلید، یہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کی تحریر ہے جو میں نے اس میں پیش کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غیبت امام میں ہم لوگ مراجع کرام کی تقلید کرتے ہیں اور حلال و حرام میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے احکامات کو حاصل کر کے اپنے زندگی کے امور کو اور عبادات کو اور فروع دین کو پر عمل کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو انہوں نے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے استنباط کیا ہے مراجع کرام۔ لہٰذا یہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے مضمون لکھا ہے جائز و ناجائز تقلید۔ اس کے بعد میں نے ہم نماز پنجگانہ 3 وقت میں کیوں پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہوتا ہے، اور اکثر لوگ ہمارے فرقے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم 3 وقتوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز 5 ہی ہے، نماز 5 ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، اور اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں بھی 3 ہی وقت کا ذکر آیا ہے، 5 وقت کا ذکر نہیں آیا۔ نماز 5 وقت کی واجب ہے، لیکن ذکر آپ کو 3 ہی وقت کا ملے گا۔ اور اگر عالم اسلام اس سے زیادہ ثبوت چاہتے ہیں تو جا کر کے مکہ معظمہ میں دیکھ لیں، حج کے دوران دیکھ لیں، جب حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر کے نکلتا ہے تو مینا میں آتا ہے، قیام رہتا ہے مینا میں 9 تاریخ کو، اس کے بعد 10 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے مینا میں آ جاتا ہے، عرفات میں 9 تاریخ کو رہتا ہے، اس کے بعد مینا آ جاتا ہے، 3 دن وہاں گزارتا ہے۔ تو یہ دوران حج جتنے بھی مسلمان حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے سمٹ کر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اسلام کے، وہ سب نماز کو مغرب، عشاء اور ظہر، عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی اذان ہوتی ہے اور دونوں نمازیں مغرب کی، عشاء کی بھی اور ظہر عصر کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اس کا مضمون جو آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کا ہے، یہ بھی بڑا پیارا مضمون ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ خیر وہ آپ کے نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ اس کا مضمون اس میں ہے۔ اب اس وقت تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مختصر یہ میں تعارف کرا رہا ہوں۔ علم طب اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ہمارے انجینئر سید جواہر علی صاحب جعفری ہیں کراچی کے، ان کا مضمون ہے یہ علم طب کے اوپر، میڈیکل سائنس، یہ اچھا خاصا ضخیم مضمون ہے اور بڑا تحقیقی مضمون ہے۔ اس کے بعد ارضیات و فلکیات، یہ گوگل آپ کی گلیکسی اور ایسٹرونومی کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام کا مضمون ہے، یہ بھی انجینئر جواہر علی صاحب کا تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر نظام خانوادگی کی اہمیت، یہ مولانا سید سید اختر صاحب رضوی گوپال پوری ہیں، ان کا مضمون ہے، اور انہی کا مضمون اس کے بعد ایک اور ہے پڑوسیوں کے حقوق، یہ بھی میں نے اس میں پیش کیا، مختصر ہے لیکن بڑا اہم مضمون ہے۔
اور عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، یہ مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب کا مضمون ہے جو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اور آخر میں زمین کربلا اور روز عاشورہ، یہ مضمون میرے قلم سے نکلا ہے اور بڑا تحقیقی مضمون ہے، اور اس کا پس پردہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو مقولہ پیش کیا جاتا ہے کہ کلو ارضٍ کربلا کلو یومٍ عاشورہ، اور اکثر لوگ اس کو معصوم کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، لہذا میں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو معصوم کی طرف نسبت دے گا اور روزے کی حالت میں ایسا عمل کرے گا تو اس کی روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا میں نے عرض کربلا کی بھی بڑی اہمیت اس میں احادیث کے ذریعے سے بیان کی ہے، جس کو کامل الزیارات میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کے حوالے دیے میں نے، اور کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے زمین کربلا کو خانہ کعبہ کی زمین کی خلقت سے 24,000 سال پیدا کیا ہے، اور زمین کربلا جو ہے یہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ آسمان پہ بلند کر لی جائے گی، جنت سے ملا دی جائے گی، اور یہ انبیاء مرسلین کا مسکن ہوگی، اور یہاں پہ یہ کوکب دری کی طرح یہ زمین چمکتی بھی ہوگی۔ تو یہ زمین کربلا پر فخر زمین کربلا کرے گی کہ ہمارے اندر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا گہوارہ ہے، آرام کر رہے ہیں، اور زمین خانہ کعبہ کی زمین بھی اس کے آگے جو ہے وہ سرنگوں ہے، اس لیے کہ زمین خانہ کعبہ نے فخر کیا تھا کہ میرے مثل کون ہو سکتا ہے، لیکن میرے پشت پر اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور ہماری زمین جائے امن ہے۔ لیکن اللہ نے زمین خانہ کعبہ پر وحی کی، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، ٹھہر جا، غرور نہ کر، گھمنڈ نہ کر، اگر ہم زمین کربلا کو پیدا نہ کرتے، ہم تجھے نہ پیدا کرتے، اس پر میرا گھر نہ بنتا، اور اگر تو نے غرور گھمنڈ کیا تو میں تجھے زمین میں دھسا دوں گا، جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی یہ اللہ نے زمین خانہ کعبہ سے خطاب کیا ہے، اس کو بھی میں نے اس میں پیش کیا، اور اس کی تفصیلات اور روایات کو میں نے پیش کیا ہے کہ زمین کربلا کے مثل کوئی زمین دنیا کی نہیں ہے، زمین کربلا ہے۔ اور روز عاشورہ، ظاہر ہے کہ روز عاشورہ کو ہم کہہ دیں کہ ہر دن روز عاشورہ، ایسا نہیں ہے، روز عاشورہ کربلا کا دن ہے، اس کی خبر انبیاء کو اللہ نے دی ہے، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی زمین کربلا پہ آیا، اس کو واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا گیا، اور یہاں تک کہ پیغمبر مولا کائنات جنگ صفین سے واپس پلٹے، زمین کربلا پہ قیام کیا، ابن عباس کو زمین کربلا کی اہمیت بتائی، اور پھر جبرائیل امین خاک کربلا لے کر آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ کا اور فرمایا کہ آپ کا نواسہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، جب یہ زمین کربلا کی مٹی سرخ ہو جائے، وہ آپ نے جناب ام سلمہ کو دی۔ یہ ساری حدیثیں، تو میں نے زمین کربلا کی تفصیلات پیش کی ہے، اور روز عاشورہ کی بھی، یہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ یہ جنتری بہت ہی کامیاب ہے، اور مومنین اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ہر سال آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا مختصر تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ ایک نظر میں جنتری آ جائے۔ بس ناظرین سے میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔